अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ खान है, बाप का नाम याकूब खान। मैं आज से तकरीबन 45 साल पहले सवात के इलाके मठा के अंदर एक छोटा सा गांव है शवर, उसके अंदर पैदा हुआ। मैं जब पैदा हुआ तो मेरे बाप को गांव के जितने भी लोग थे, बल्कि दूर से भी लोगों ने आके मुबारकबाद दी। मेरे बाप ने बोला, भाई तुम किस चीज का मुबारकबादी हमको देता है? कौन सा हमारा पहला बच्चा? ये तो 16वां है। कोई बात नहीं, आजकल तो लोग 2 बच्चे पैदा करके बैठ जाते हैं, तुम्हारे तो माशाल्लाह 16 बच्चे हैं। और वैसे भी पठान लोग जो है उनके बच्चे तो बहुत ज्यादा होते हैं माशाल्लाह से। मेरे तो चचा भी तकरीबन 25 चचा थे, 26 पुपियां। तो हमारे यहाँ तो मदरसे और स्कूल का भी रिवाज नहीं है। अपना ही मदरसा होता है, अपनी पुपी के लड़के, चचा के लड़के, मामू के लड़के, दूर के खालूजाद लड़के सब मिलके एक स्कूल बनाते हैं, उसी के अंदर पढ़ते हैं। पठान कौम आपको पता है बड़ा गयूर कौम है। और किसी चीज का हमारे बाप से भी वो टीवी वाले ने आके पूछा कि भाई आप के कितने बच्चे? मेरे बाप ने बोला 16 बच्चे। तो कहने लगा क्यों आपने वो इश्तिहार नहीं देखे कि बच्चे 2 ही अच्छे? बाप ने बोला 16 होंगे तो 2 अच्छे निकलेंगे ना उसमें से। बस ये हमारा है। फिर मैं पढ़ाई स्कूल के अंदर, अपने वही मदरसे के अंदर पढ़ाई किया। उसके बाद मैं गांव के बाहर गया, कॉलेज में भी दाखिला लिया। फिर मैं बाप ने बोला कि ये छोटा सा गांव है, इधर हम वो फैसिलिटीज, वो आसानियां नहीं है जो बड़े शहर के अंदर होता है। तो बाप से इजाजत लेके, तमाम रिश्तेदारों से रुखसत लेके मैं फिर कराची आ गया। हमारे पास इतना पैसा ना हमको कभी इस शहर में आया। बस वहां से वो अवामी के अंदर, जो वो पिशावर से अवामी ट्रेन है उसके अंदर बैठा। और वो आपको पता है वो ट्रेन तो हमारे यहाँ अक्सर लेट ही 2 दिन क्या 6 दिन के बाद में कराची उतरा स्टेशन पे। अजीब माहौल। भाई गांव देहात का माहौल तो ये होता है कि वहाँ तो बहुत कम लोग होते हैं, छोटे छोटे बल्कि बड़े बड़े घर होते हैं, और कुछ आबादी इधर है कुछ उधर है। शहर के अंदर तो बिल्कुल मिला हुआ आबादी होता है। इस शहर के अंदर आके मैं अजीब सा अपने आप को महसूस किया। इधर गाड़ियां देख के और रोशनियों का शहर, वाकई में कराची रोशनियों का शहर है। क्या बात है मेरे इस शहर कराची, पूरे मुल्क को पालता है ये। अब जितना भी सनती इलाका है, कहीं भी चले जाओ आपको पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग मिलेंगे, रोजगार कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। बहरहाल में जब कैंट स्टेशन पे उतरा, उधर से एक रिक्शे वाले को बोला कि भाई मुझे ये पठान कॉलोनी जाना है। उसने बोला बैठो, बिठाया। उसने भी पता नहीं किधर किधर से वो चक्कर लेगा कि वो अपना मीटर का वो बिल बनाया तकरीबन 800 रुपए। मैंने भी उसको अपना घड़ी दिया। मैंने कहा 800 पूरे तो नहीं है, घड़ी रख लो, हो सकता है कुछ काम वाम चल जावे। वहां फिर रिश्तेदारों के घर पहुंचा। वहां फिर मैंने रात का खाना खाया, रात को सोया, आराम किया। आराम करके फिर मैं अपना मजदूरी के लिए निकला अपने रिश्तेदारों के घर से। मैंने कहा चले मजदूरी ढूंढते हैं, कुछ करता है, कुछ कमाता है, कुछ अपना मुस्तकबिल बनाता है। आया बस फैक्ट्रियों में घूमा, एक जगह जॉब मिला, अच्छा सैलरी, तनख्वाह, उसने पैकेज हमारा बांधा। हमने बोला ठीक है करता है। अब बस जो गरीब लोग होते हैं उसका क्या होता है, सुबह उठ के रोजगार पे जाना, दोपहर को वहीं खाना खाना, रात को फिर वापस आना। अल्लाह माफ करे, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर जब गाड़ी में बैठता तो सबसे पहले तो गाड़ी धुआं इतना छोड़ता है कि अल्लाह तेरा अगर रंग सफेद हो तो काला ना हो जाए तो मेरा नाम यूसुफ खान से बदल दो, कसम से। इतना बुरा हाल है गाड़ियों का, एक दूसरे के पीछे लगे पड़े हैं। वो ट्रक है तो इधर रक्षा है, तो इधर चिंची है, इधर तो इधर पिंची है। अजीब माहौल है। आदमी गाड़ी में बैठ के वो धुआं लगता है, मट्टी गर्द, कहीं सड़क उधड़ा हुआ है, कहीं प्लास्टर का काम हो रहा तो सीमेंट। बस जब रात को घर पहुंचता तो कसम से आदमी अपने आप को पहचान नहीं सकता कि ये मैं वही है या कोई और है। बस क्या करे, इसी तरीके से जिंदगी गुजरता रहा। मैं वही सुबह उठ के काम पे जाना, फिर रात को आना, बस जिंदगी को इसी तरीके से एंजॉय करते। बस जो छुट्टी वाला दिन होता है उस दिन क्रिकेट खेलता, क्रिकेट का शौक हुआ है, क्रिकेट जबरदस्त। आपका भाई जो है ना ये सब खान, वो क्या बॉलिंग करता है, क्या बैटिंग करता है। बैटिंग तो बिल्कुल शाहिद अफरीदी के जैसे करता है। ये बस इधर क्रीज पे आवा, इधर चक्का, इधर चौका, 4-6 गेंदे खेलता है, लेकिन 40-50 रन बना के वापस पवेलियन में। क्रिकेट भी हम बिल्कुल क्या करें। वैसे भी आजकल पठानों को आपको पता क्रिकेट का बड़ा शौक है। पहले वो इमरान खान था, उसकी वजह से, फिर शाहिद खान अफरीदी, यूनुस खान, इन्होंने जो इस मुल्क का नाम रोशन किया क्रिकेट के अंदर। ओए होए, आप किधर भी चले जाओ
बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर चले जाओ, आपको बोलेंगे वाह आप शाहिद अफरीदी के मुल्क है, आप यूनुस खान के मुल्क है, अल्लाह इनको खुश रखे, इन्होंने बड़ा नाम बनाया। अब क्रिकेट खेलता है या फिर कभी कभार फिल्म देखने के लिए भी चला जाता है। पहले तो कराची के अंदर वो पूरे पाकिस्तान में हर तरफ सिनेमा जहाँ फिल्में लगता था तो वो इतवार का शो तो पैक होता था। कसम से हमारा बाप बताता था कि उधर मकरानी भी वो डंडा लेके खड़ा होता था, लाइन में खड़ा हो जाओ, अजीब माहौल होता था। और अब तो कसम से गिनती का सिनेमा रह गया। और वो क्या कहते हैं, वो छोटा वाला सिनेमा नहीं होता, मिनी सिनेमा, बस वो शुरू हो गया है। उसका टिकट ही इतना होता है कि आदमी किधर अपना वो घर के बच्चों को मजदूरी करे, उनको पाले या सिनेमा का शौक पूरा करे। बहरहाल कभी कभी महीने में 1-2 दफा फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म शान का हो, चाहे शाहिद खान का हो, चाहे किसी का भी हो, फिल्म देखता है। फिल्म देख के भी इंडिया का फिल्म नहीं देखता भाई, इंडिया का फिल्म पसंद नहीं है मेरे को तो बस कोई लड़ाई मार धाड़ वाला फिल्म हो जिसमें गोली लगे डश्या, वो मजा आता है। कसम से फिल्म को बड़ा एंजॉय करते हैं हम। या तो वो नहीं वो इंग्लिश फिल्म वो रेम्बो का फर्स्ट ब्लड, ओए 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 ओए, जवान का बच्चा अकेला अफगानिस्तान में गया और सबको धनाधन निकाल दिया। रेम्बो 3 देखो उसका, वाह 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 वाह, उसमें भी जालिम ने जो फाइटिंग किया, वाह 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 क्या बात है। फर्स्ट ब्लड, फर्स्ट रेम्बो 2, रेम्बो 1, रेम्बो 3, बस वो सीरियस ही शुरू हो गया। बड़ा जालिम अदाकार है यार, कसम से। उसका फिल्म हमको अच्छा लगता है, देखते हैं और अच्छा भी लगता है। फिर कराची के अंदर जो माहौल है, जैसे गांव देहात पे जाओ तो वहाँ जनाना खवातीन आपको सड़क पे नहीं नजर आएगा। इधर तो जिधर जाओ ओ अल्लाह खैर करे, हर तरफ खवातीन ही खवातीन। मर्द तो उसमें ऐसे होते हैं जैसे वो मिठाई में वो छोटा सा वो गुलाब जामुन नहीं होते, वो बस इस तरीके से तबर्रुक होता है, वो उसकी तरह होता है मर्द। हर तरफ खवातीन ही खवातीन। वैसे अच्छा बात है, खवातीन मर्द ये एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, इनको साथ चलना चाहिए। जैसे पूरी दुनिया के अंदर रवाज है कि मर्द और औरत के हकूक जो है बिल्कुल बराबर है, इसी तरीके से हमारे मुल्क में भी इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि औरत और मर्द साथ साथ खड़े होंगे। लेकिन यार ये औरतों का भी तो मसला है ना, हर तरफ तो बोलता है कि हम मर्दों के शाना बशाना खड़े होंगे, इनके शाने लग जाए तो कसम से मारना शुरू कर देता है कि बदतमीज, तुमको शर्म नहीं आते, औरतों को छेड़ते। ये क्या अजीब माहौल है। कहीं भी आप चले जाएं, लाइन लगा होगा, मर्द बेचारा लाइन में लगा हुआ होगा, खवातीन आएगा बोलेगा ओ खवातीन उसको जगह दो। ओ भाई जब तुम बराबरी का बोलता है कि हमको बराबरी का हकूक दो, तो जो मर्द के साथ हो रहा वो तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। तुम भी लेन में खड़े हो, तुम लाइन में क्यों नहीं खड़ा होते हैं? अजीब है भाई, हर चीज में ये औरत भी हर चीज में अपना फायदा देखता है। बीवी के रूप में हो तो शौहर का जेब पे हाथ डालता है, भाई हो तो उससे फरमाइश करके अपना पूरा करता है। लेकिन क्या करे, औरत है भी तो इज्जत का नाम ना। माँ हो तो उसके कदमों के नीचे जन्नत, बीवी हो तो पूरे घर की रौनक, बहन हो तो उसका भाई उसके लिए तहफ्फुज का एहसास। हर रूप में औरत जो है वो इज्जत के काबिल है। मेरा तो आप सबको मशवरा है कि औरत, खवातीन, बच्ची जो भी हो उसकी इज्जत करो। खवातीन को खास तौर पे अगर आप बाप हो, आपकी बेटी है तो बेटी को भी तालीम दो, लेकिन साथ में अपनी बेटी को भी तालीम दो, सबको बराबर का हिस्सा दो। हमारे यहाँ ये बड़ा रवाज है, चाहे कहीं भी चले जाओ आप, ये अपना पठानों में चले जाओ, पंजाबियों में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर चीज में बेटी का ख्याल तो रखते हैं। लेकिन जब जायदाद का हिस्सा होता है, उसका बंटवारा होता है, उसमें बेटी को हक नहीं देते, उससे पहले लिखवा लेते कि भाई मैंने अपने भाई को सारा दे दिया। नहीं, ऐसा मत करो, जालिम मत बनो। जिसका जो हक है वो उसको दो। वो बेटी है तो क्या हुआ, वो बेटी है तुम्हारा जिगर का टुकड़ा है, जिस तरह बेटा तुम्हारा है। अल्लाह ताला बस हम सब पर रहम करे, हमें खवातीन की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ तो बात किधर कर रहा था और मैं किधर निकल गया, क्या करे, नसीहत भी तो करना पड़ता है ना, नसीहत के बगैर गुजारा नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमारी इस आवाज, हमारा जो ये बोलने का जो हम जो बोल रहा है, इससे अगर कोई 1-2 बंदे भी सही हो जाते हैं
تو ہمارے لیے تو یہ بھی کافی ہے. اب دوسرا اب کرکٹ کا ٹیم دیکھ لو. واہ 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 واہ, کرکٹ کا ٹیم مردوں نے بنایا تو خواتین نے بھی بنا لیا. فٹ بال کا ٹیم مرد نے بھی بنایا تو خواتین نے بھی بنایا. لیکن ایک چیز ہے, ہر چیز کر سکتا ہے خواتین, لیکن گاڑی بھائی جب بھی دیکھو گاڑی میں ڈرائیور عورت ہے تو دور ہو جاؤ اس سے, وہ کسی بھی وقت تم کو ٹھوک سکتے ہیں. یہ بس صحیح بتا رہے ہیں آپ کو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا بھائی جان کہ بس سب سے پہلے تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو, اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارا ملک پاکستان, اس کے لیے کرو. یہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہے تو یہ ملک ہے, اس کو برا مت بولو. آج کل جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا بولتا ہے اس ملک نے ہمیں کیا دیا. اوے بے غیرت, تم نے اس ملک کو کیا دیا یہ تو بتاؤ مجھے. اس ملک نے تو تم کو شناخت دیا, تم کو روزگار دیا, تم کو گھر دیا, تم کو ایک تحفظ دیا. تم نے کیا دیا اس ملک کو؟ جب تمہارے پاس MBBS کا ڈگری آیا, کمپیوٹر کا بڑا سافٹ ویئر انجینئر بن گیا, تو تم نے کیا کیا؟ پیسہ لگایا, ویزا لگایا, باہر چلا گیا. جبکہ تمہارے ملک کو تمہارا ضرورت ہے, تم ادھر خدمت کرو. ڈاکٹر ہے تو گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, مریضوں کا علاج کرو, مفت علاج کرو. اوہو, تم نے اگر ₹1,00,000 اپنے ڈاکٹری کے اوپر لگائے تو تم یہی سوچتا کہ یہ ₹1,00,000 میں پورا 1 مہینے کے اندر کور کر لے. نہیں میری جان, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے سوچے. یہ زندگی نام کس چیز کا؟ اخلاقیات کا, محبت کا درس دیتا ہے. اگر آپ ہر کسی سے محبت کرو, چاہے آپ کا پڑوسی ہو, چاہے کسی بھی قوم کا ہو, بس پاکستانی ہو, بلکہ میں تو کہتا ہوں انسان کی خدمت کرو. یہ اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا؟ انسانیت کے لیے بنایا. سب سے پہلے آپ سے انسانیت کے بارے میں سوال ہوگا. آپ اگر اچھے انسان ہو تو آپ اچھے مسلمان بن جاؤ گے. سب سے پہلے ایک اچھے انسان بن کے بتاؤ انسانیت کیا ہے. خود بھوکا رہو لیکن تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہے. یا تو الٹا حساب ہے, دڑا دڑ خوب پیٹ بھر رہا ہے, کھا رہا ہے, یہ اگلم بغلم دپ کھا رہا پی رہا ہے, لیکن تمہارا پڑوسی بھوکا ہے. تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے پڑوس میں کتنے بچے بھوکے ہیں, کتنے لوگ بھوکے ہیں. بس تم اپنا لگا ہوا ہے. ہر چیز کا خیال رکھو, انسانیت کا خیال رکھو, اور ایک چیز کا خاص خیال رکھو کہ اپنی اولاد کے پیٹ کے اندر اگر ایک بھی نوالا جائے تو وہ حلال کا جائے, حرام کا نہ جائے. اپنے اس سب باتوں کو سوچو, انسانیت پہ غور کرو. باتوں میں ادھر سے ادھر نکل گیا, لیکن وہ کام کی بات تو کرنا میں بھول گیا. میں آپ کو آج ایک تاریخی بات بتاتا ہوں, ایک کام کی بات جو میرے بزرگوں نے مجھے بتائی کہ کراچی جو ہے یہ ماہی گیروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جسے دنیا کے بڑے شہروں میں شامل کیا. یہ کہانی میں آپ کو کراچی کی کہانی بتاتا ہوں جس نے صدیوں کا سفر کیا, جو بڑی بڑی سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھا, آزادی کی جد و جہد میں اپنا خون دیا اس شہر نے, اور آج بھی وقت کی دھول میں تاریخ کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے. 250 سال پہلے کراچی ایسا تھوڑی تھا. سنا ہے کہ ایک کلاشی نام کی ایک چھوٹی سی بستی تھی, وہ اسی کو ماہرین اور یہ جو تاریخ والے جو ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو کراچی تھا. یہ جو بستی تھی چھوٹی سی, منوڑا, کیماڑی, اولیاری کے آس پاس پہ تھی. یہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ مچھلیاں پکڑتے تھے یا نمک کا کاروبار کرتے تھے, اور ناریل بیچتے تھے, کھجورے بیچتے تھے, اور اسی سے اپنا پیٹ پالتے تھے. اس دور کے جو کراچی کو جب میں سوچتا ہوں, ذہن میں جب اس کو لے کر آتا ہوں, تو کیا وہ شہر ہوگا جب یہ سمندر کی جو لہریں ہیں جب ادھر آ کے ٹکراتی ہوں گی اور اس کی جو آواز ہوتی ہوگی, واہ واہ واہ, اس پرسکون دور میں کیا ارتعاش پیدا کرتی ہوگی. وہ جس طریقے سے ہمارے جو بزرگ اور جو تاریخ دان ہیں جو بتاتے ہیں کہ کراچی ایسا تھا 250 سال یا 300 سال پہلے, ایسا زبردست صاف ستھرا ہوا کرتا تھا. اور اب جب اس شہر کو دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے, میرے کو قسم سے رونا آتا ہے, رونا. ہر طرف کھڈے کھڈے. ابھی پچھلے دنوں کی یہ بات ہے, یہ جو کراچی کے اندر جو بارش ہوا تھا, کیا خوفناک بارش تھا, اللہ اللہ کیا بارش تھا بھائی. بارش ہوا, میں ادھر اپنے دفتر کے اندر پھنس گیا. میں نے کہا گھر کیسے جائے. ہم موٹر سائیکل کو وہیں لگایا تالا, دوستوں کے ساتھ بولا چلو نکلتے ہیں, پیدل چلتے ہیں. بس نکلے ہم ادھر سے بھائی, وہ ادھر وہ FTC کا بلڈنگ نہیں, یہ شہر ہے پیسل کے اوپر, بس ادھر سے ہم نے پیدل شروع. اب جدھر جائے وہ یہ میرے سینے تک پانی پانی, ہر طرف کوئی گٹر سے پانی ابل رہا ہے, کبھی ادھر گلی سے
سے پانی آ رہا ہے، ہر طرف سے پانی پانی، اوپر سے بھی تیز بارش، اس کا بھی پانی۔ میں نے بولا یا اللہ، یہ تم نے ہم کو کدھر پھنسا دیا، اب یہ ہم کیسے جائے گا اپنا گھر کی طرف؟ بس ہم نے ہمت کیا، ہم نے بولا جانا ہے، بس نکلا چپا چپ، وہ پانی ایسا لگتا ہے جیسے کشتی کے اندر ہم اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہا ہے۔ اوفو، کیا بتائے آپ کو، خدا کی قسم 2 گھنٹے کا سفر ہم نے تقریباً 8 گھنٹے کے اندر کیا۔ 8 گھنٹے کے اندر اپنے گھر پہنچا تو بیوی بولی روٹی موٹی نہیں لے کر آیا۔ میں نے کہا تیرا بیڑا غرق، ادھر میں پانی کے اندر گٹر کے اندر تیرتا ہوا آیا ہوں، تیرے کو روٹی کی پڑی ہے، تو خود روٹی نہیں پکا سکتی ہے؟ بس کیا بتاؤں، یہ شہر جو میں جس طریقے سے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ 250-300 سال پہلے کیا خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا، ایک مختصر سا چھوٹا سا شہر، ایک بستی کی طرح، اور اب ہائے جی اتنا آبادی بڑھ گیا ہے کہ بس جدھر دیکھو ایک نیا ملک، ادھر مغرب کی طرف دیکھو تو مغربی ملک، مشرق کی طرف دیکھو تو مشرقی ملک، جنوب کی طرف دیکھو تو جنوبی ملک، یعنی کہ شہر نہیں 4-5 ملک بن گیا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے تو دنیا کے اندر آپ جاؤ تو ملک ہوتے ہیں جتنا ہمارا یہ شہر ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے جو شہر کا جو آبادی ہے کراچی کا، اس کے تقریباً 8-10 چھوٹے چھوٹے ملک تو بن جائیں گے، اور یہ ایک شہر کیا کرے بھائی؟ ایک تو ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے، بجٹ بھی نہیں ہے، اور جو ہوتا ہے وہ لوگ کہا جاتے ہیں، اب کیا کرتا ہے؟ تو اس شہر کو تو اس طرح رہنا ہی ہے۔ لیکن بھائیو، میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس شہر کا خیال کرنا ہوگا، اس شہر کو اپنا بنانا ہوگا۔ جیسے ہم سوچتا ہے کہ ہر کام حکومت کرے گا، نہیں، حکومت تو کرے گا میرا بھائی، لیکن میں بھی کروں گا، آپ بھی کرو گے، میرا پڑوسی بھی کرے گا، سب مل کر متحد ہو کر جب اس شہر کو اپنا شہر سمجھیں گے تو انشاءاللہ یہ شہر بھی ترقی کرے گا، اس کی سڑکیں بھی صاف ہوں گی، اس کی گلیاں بھی صاف ہوں گی، اس کے جو علاقے ہیں وہ بھی صاف ہوں گے۔ بس اس شہر کو سمجھو کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ جو اس طرف والا یہ جو روڈ ہے، بلکہ یہ جو شمالی علاقہ ہے، یہ سمجھو ہمارے گھر کا صحن ہے، یہ برآمدہ ہے، یہ فلانا ہے، اس کو اپنا سمجھو، اس کی عزت کرو، اس ملک کی عزت کرو۔ یہ ملک ہے تو ہم ہے، سب کچھ ہے۔ ہاں تو بات کدھر کر رہا تھا اور میں کدھر نکل گیا، کیا کرے، نصیحت بھی تو کرنا پڑتا ہے نا، نصیحت کے بغیر گزارا نہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری اس آواز، ہمارا جو یہ بولنے کا جو ہم جو بول رہا ہے، اس سے اگر کوئی 1-2 بندے بھی صحیح ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے تو یہ بھی کافی ہے۔ اب دوسرا، اب کرکٹ کا ٹیم دیکھ لو، واہ، کرکٹ کا ٹیم مردوں نے بنایا تو خواتین نے بھی بنا لیا، فٹ بال کا ٹیم مرد نے بھی بنایا تو خواتین نے بھی بنایا۔ لیکن ایک چیز ہے، ہر چیز کر سکتا ہے خواتین، لیکن گاڑی بھائی جب بھی دیکھو گاڑی میں ڈرائیور عورت ہے تو دور ہو جاؤ اس سے، وہ کسی بھی وقت تم کو ٹھوک سکتے ہیں۔ یہ بس صحیح بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا بھائی جان کہ بس سب سے پہلے تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو، اور پھر سب سے بڑھ کے ہمارا ملک پاکستان، اس کے لیے کرو۔ یہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہے تو یہ ملک ہے، اس کو برا مت بولو۔ آج کل جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا بولتا ہے اس ملک نے ہمیں کیا دیا۔ اوے بے غیرت، تم نے اس ملک کو کیا دیا؟ یہ تو بتاؤ مجھے۔ اس ملک نے تو تم کو شناخت دیا، تم کو روزگار دیا، تم کو گھر دیا، تم کو ایک تحفظ دیا۔ تم نے کیا دیا اس ملک کو؟ جب تمہارے پاس MBBS کا ڈگری آیا، کمپیوٹر کا بڑا سافٹ ویئر انجینئر بن گیا، تو تم نے کیا کیا؟ پیسہ لگایا، ویزا لگایا، باہر چلا گیا، جبکہ تمہارے ملک کو تمہارا ضرورت ہے۔ تم ادھر خدمت کرو، ڈاکٹر ہے تو گاؤں دیہاتوں میں جاؤ، مریضوں کا علاج کرو، مفت علاج کرو۔ اوہو، تم نے اگر 1,00,000 اپنے ڈاکٹری کے اوپر لگا تو تم یہی سوچتا کہ یہ 1,00,000 میں پورا 1 مہینے کے اندر کور کر لے؟ نہیں میری جان، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے سوچے۔ یہ زندگی نام کس چیز کا؟ اخلاقیات کا، محبت کا درس دیتا ہے۔ اگر آپ ہر کسی سے محبت کرو، چاہے آپ کا پڑوسی ہو، چاہے کسی بھی قوم کا ہو، بس پاکستانی ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں انسان کی خدمت کرو۔ یہ اللہ نے ہمیں کس لیے بنایا؟ انسانیت کے لیے بنایا۔ سب سے پہلے آپ سے انسانیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ اگر اچھے انسان ہو تو آپ اچھے مسلمان بن جاؤ گے۔ سب سے پہلے ایک اچھے انسان بن کے بتاؤ انسانیت کیا ہے۔ خود بھوکا رہو لیکن تمہارا پڑوسی بھوکا نہ رہے، یا تو الٹا حساب ہے،
دڑا دڑ خوب پیٹ بھر رہا ہے، کھا رہا ہے، یہ اگلم بغلم دھپ کھا رہا پی رہا ہے، لیکن تمہارا پڑوسی بھوکا ہے. تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے پڑوس میں کتنے بچے بھوکے ہیں، کتنے لوگ بھوکے ہیں. بس تم اپنا لگا ہوا ہے. ہر چیز کا خیال رکھو، انسانیت کا خیال رکھو، اور ایک چیز کا خاص خیال رکھو کہ اپنی اولاد کے پیٹ کے اندر اگر ایک بھی نوالا جائے تو وہ حلال کا جائے، حرام کا نہ جائے. اپنے اس سب باتوں کو سوچو، انسانیت پہ غور کرو. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ملک ہے، سب کچھ ہے تو ہم ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن میرے بھائیوں، ایک چیز کا اور بھی خیال کرنا ہے کہ لالچ نہیں کرنا ہے. ہر آدمی آج کل لالچ کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ 100 روپے ہیں تو یہ 300 ہو جاوے، 300 ہیں تو 600 ہو جاوے، 600 ہیں تو 1000 ہو جائے. یعنی کہ سوچتا ہے کہ ہر کام ڈبل ہو جاوے. پیسہ میرے پاس اگر ایک پلاٹ ہے تو 2 ہو جائے. حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے جو ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہی ہم کو ملنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. بس کیا کروں، یوسف خان نام ہے، میں بھی تو انسان ہوں، ہو گیا میرے سے بھی غلطی. میرے ایک دوست نے مجھے آ کر بتایا کہ تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے. میں نے کہا وہ زیور ویور بیچ کے اور جو میں نے تھوڑا بہت جو باپ نے دیا جمع کیا ہے تو تقریباً 5 لاکھ روپے بنتے ہیں. بولتے میرا ایک جاننے والا ہے، اس کو 5 لاکھ دو تو تمہیں 10 لاکھ دے گا. بس کیا کرے، انسان شیطانی دماغ ہے. بس ہو گیا. اب ہم نے سوچا کیا کرے. اس نے بولا میرے کو پیسے دو. میں نے جو پیسے جمع تھے وہ لے جا کے اس کو دے دیے. اچھا، اس میں اس کا بھی قصور نہیں ہے میرے دوست کا. اس نے اس سے پہلے اس کو تقریباً 2 لاکھ روپے دیے تو کچھ دنوں کے بعد اس نے اس کو 4 لاکھ دے دیے. بس اس بیچارے نے بھی اپنا پلاٹ بیچا، اپنی بیوی کا زیور بیچا. میں نے بھی جو 5 لاکھ جمع تھے اس کو دیے. ہم اس بھائی کے پاس گئے، اس کو دیے. اس نے کہا کہ بس بے فکر ہو جاؤ، 1 مہینے بعد تمہارا یہ پیسہ ڈبل ہو جائے گا. ہم خوش، میرا دوست بھی خوش کہ میں نے بولا میں نے 5 لاکھ دیے، انشاءاللہ اب یہ 10 لاکھ ہو جائیں گے. میرے دوست نے بھی جو مکان بیچا، جو ادھر ادھر جو اس کے پاس پیسہ تھا، اس نے بھی بولا میرے کو بھی 40 لاکھ ہو جائیں گے. ہم خوش، گھر میں آ گئے. جس آفس میں ہم گئے تھے ادھر انہوں نے ہم کو چائے پلایا، سموسے مموسے کھلائے. ہم گھر واپس، وہ اپنے گھر واپس. اب 1 مہینے بعد جب ہم کو ڈبل پیسہ ملنا تھا، ہم اپنے دوست کے گھر گیا. ہم نے کہا چلو بھائی 5 لاکھ کی جگہ 10 لاکھ ملے گا. ہم نے تو ادھر ادھر لوگوں کو بول بھی دیا کہ بھائی اپنا جو میرا بھائی ہے اس کو بولا بھائی تمہارے کو میں یہ دلاؤں گا، تمہارے کو یہ دلاؤں گا. ہم تو خوش تھا. دوست کے ساتھ ہم آفس گیا. کیا دیکھتا ہوں آفس پہ لگا ہے تالا اور باہر لوگوں کا رش لگا ہوا ہے. ہم بھی اس رش میں گھس گیا. ہم نے بولا بھائی کیا ہوا، یہ جو جن کا آفس تھا وہ کدھر ہے؟ کہہ رہا بھائی وہ لوگوں کے کروڑوں روپے لے کے ادھر جا ادھر جائے ملک چھوڑ گیا. میں نے بولا یہ کیا؟ تو بس ہم نے اس دن سے یہ نصیحت پکڑ لیا ہے کہ لالچ مت کرو، لالچ بری بلا ہے. اور آج کل کا دور تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے نفسا نفسی کا ہے. کسی کو پیسے ادھار دے دو تو ادھار لیتے وقت تو وہ بڑا آپ کی عزت کرے گا، بولے گا بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے اتنے پیسے دے دو. اور جب پیسے دے دیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم اس سے ادھار مانگ رہا ہے، اس کی منت کرنا پڑتی ہے. کیا کرے، ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے. بس نفسا نفسی کا دور ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی چاہتا ہے کہ میں ارب پتی بن جاؤں، ارب پتی چاہتا ہے کہ میں کھرب پتی بن جاؤں. بس لالچ کا دور ہے. تو میرے بھائیوں، لالچ بالکل مت کرو، لالچ بری بلا ہے. بس کیا کروں، بات ادھر سے ادھر نکل جاتا ہے. حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں سے تھوڑا سا شادی کے متعلق بھی بات کرتا ہوں. شادی وہ پھل ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں. ویسے ہمارے معاشرے کے اندر تو شادی اچھی چیز ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آدمی کو 4 شادیاں کرنی چاہیے. آپ لوگ بولو گے کہ 4 شادیاں، ادھر ہمارے سے ایک نہیں سنبھل رہی، اور خان صاحب آپ بولتے ہو کہ 4 شادیاں. ہاں نا، 4 شادیاں کرو.
اے مسلمانوں، اے پٹھانوں، 4 شادیاں کرو اور بچوں کی تعداد میں اضافہ کرو تاکہ وہ بچے بڑے ہو کر مجاہدین بنے اور دنیا میں اپنا نام بنائے۔ بھئی جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا ہی ہمارے ملک کا فائدہ ہے نا۔ آپ بولو گے بھائی یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، آبادی تو ویسی بڑھ رہی ہے، تو اور بڑھا رہا ہے۔ تو میرے بھائی 4 شادیاں کرو اگر آپ میں توفیق ہے، پہلی والی، دوسری، تیسری، چوتھی، سب کو کھٹا رکھو، ایک ہی پلاٹ لو بڑا، اس میں 4 منزلہ بلڈنگ بناؤ، پہلی میں رقیہ، دوسری میں جمیلہ، تیسری میں رخسانہ، چوتھی میں اپنا کوئی بھی رکھ دو، مزہ آ جاؤ قسم سے۔ ایک دن رقیہ کے پاس، دوسرا دن جمیلہ کے پاس، تیسرا دن رقیہ، چوتھا پروین، پانچواں فلانا، بس انجوائے کرو لائف کو۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے کے پی کے کی موسیقی کی۔ اسی طریقے سے یہ موسیقی تو کہیں کی بھی ہو، چاہے کراچی کی ہو، چاہے کے پی کے، چاہے سندھ کی ہو، چاہے پنجاب کی ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے موسیقی روح کی غذا ہے، روح کو سکون دیتی ہے، جسم کو پرسکون کرتی ہے۔ موسیقی کو سننے کے لیے بھی پورا ماحول چاہیے ہوتا ہے، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہو، پتھر پر آدمی بیٹھا ہوا ہو، رباب بجا رہا ہو اور اس کے ساتھ وہ جو بانسری ہو وہ بج رہی ہو اور ڈھولک بج رہا ہو، ہائے 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 ہائے، کیا ماحول ہوتا ہے، مست ماحول ہوتا ہے۔ موسیقی کہیں کی بھی ہو، چاہے سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، انگلش میوزک ہو، وہ انگلش میوزک آپ نے نہیں سنا وہ جو انگریز گاتے ہیں، کیا بات ہے، یہ بھی سر ہے، لیکن اگر کسی کی سمجھ میں آئے، موسیقی تو موسیقی ہے، انسان کو غموں سے دور کر دیتی ہے۔ دیکھو زندگی مختصر ہے، وہ سنا نہیں ہے آپ نے کہ 4 دن کی زندگی باقی اندھیری رات۔ تو بھائی یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کو خوب ہنسی خوشی گزارو، کسی کو ٹینشن مت دو، کسی کو غم مت دو، نہ خود ٹینشن لو، نہ خود غم لو، نہ کسی کو دو، ہر کسی کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ رہو۔ یہ پیار ہی ہے جو ہر رشتے کو نبھاتا ہے، اس کو آگے لے کر چلتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں ایک بہت بڑا تمنگر ہوں، بہت بڑا کوئی فرعون ہوں، نہیں، فرعون بھی ضمیر کے اندر ہی گیا، دب گیا، کچھ نہیں، اخلاق رہ جاتا ہے، محبت پیار یہی سب کچھ رہ جاتا ہے۔ پیسہ کبھی کام نہیں آئے گا، نہ ہی آپ کی فرعونیت کام آئے گی۔ بھائی ہر کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، محبت کے ساتھ، اور میں تو کہتا ہوں کہ لوگوں کے کام آؤ، انسانیت بڑھاؤ، محبت بڑھاؤ، کام آؤ لوگوں کے۔ وہ اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا نا، ہیرو کون ہوتا ہے؟ لوگوں کے کام آتا ہے۔ جیسے وہ اندھا تھا فلم، ہم نے وہ سدھیر صاحب کا، محمد علی، سلطان رائی، ان کا فلم دیکھا تھا ہم نے بچپن میں، واہ 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 کیا بات تھا، سدھیر نے اس میں کیا کام کیا، ظالم نے، وہ بنا تھا، اندھا تھا، لوگوں کی خدمت کرتا تھا، ادھر ڈاکے مارتا تھا، امیروں سے پیسہ چھینتا تھا اور غریبوں میں بانٹتا تھا۔ وہ جیسے وہ ہالی ووڈ نے بھی اس کے اوپر فلم بنایا ہے، اور آپ کا وہ انڈیا نے بھی بنایا، شاہ رخ خان نے، وہ کیا کون سا فلم ہے وہ شاہ رخ خان کا، مائی نیم از خان، ہائے ہائے خان میری جان، پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے؟ ابھی آپ یہ گانے ہی دیکھ لو جو پرانے گلوکار ہیں، جیسے کشور کمار، محمد رفیع، ان کو مرے ہوئے بھی عرصہ ہو گیا، لیکن اے آئی نے ان کی آواز کو نئے گانوں کے اندر لے کر آیا۔ دیکھو نا کتنا ترقی کیا ہے، گانوں کا ساؤنڈ بھی چینج کر دیا ہے، زبردست کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے یہ اس چیز کو جدت لے کر آیا، ہر چیز میں جدت آیا۔ آپ لوگ بھی کوشش کرو، جدت لاؤ، لیکن اس کو غلط طریقے سے مت استعمال کرو، صحیح استعمال۔ فیس بک پہ آپ اور اپنا یوٹیوب پہ آپ کو اگر نماز صحیح نہیں آتی ہے، آپ نماز بھی سیکھ سکتے ہو، اس وقت اچھے کام بھی سیکھ سکتے ہو، لیکن اگر آپ کے ذہن میں شیطان ہے، غلط کام آپ سیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کو بتائے گا، لیکن نہیں، غلط طرف نہیں جانا ہے، آپ کو بالکل صحیح طریقے سے جانا ہے۔ اے آئی کا بھی آپ نے بالکل جائز اور صحیح استعمال کرنا ہے تو آپ کو مزہ بھی دے گا۔ نہیں، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ نیا دور خراب ہے، ابھی ہم تم کو اس کے فائدے بھی بتاتا ہے۔ دیکھو نا، ہم غلط استعمال کرتا ہے
फेस बुक या ये अपना मोबाइल को हर वक्त यूज करता है, भाई इन चीजों को आप सही तरीके पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये है फायदेमंद चीज है। जैसे AI, कितना फायदा है उससे, पता नहीं क्या क्या मालूमात मिलता है। आपको किसी चीज के बारे में भी मालूमात करनी हो, गूगल को सर्च करो, गूगल ये बताओ, गूगल फौरन बता देता है। कोई रास्ता आपको नहीं मालूम हो तो वो जो नक्शा होता है, मैप उसको करो, आप आराम से उधर पहुंच जाते हो। फेसबुक को देख लो, अगर आपका कोई यार दोस्त जो 25 साल या 30 साल पुराना है कि आपकी कोई मुलाकात नहीं हुआ काफी अरसे से, तो फेसबुक पे सर्च करो, उसको ढूंढो, वो भी मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि इसके नुकसानात ही नुकसानात है, इसके फायदे भी हैं, और फायदे मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है। अब देखा नहीं है आपने, हर चीज AI देखो क्या करती है आर्टिफिशियल, ओहो वो चीजें लेकर आती है तबाहकुन, मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल लेटेस्ट, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल है, बिल्कुल वाह 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 वाह। ये नहीं है कि ये नुकसान नहीं, फायदेमंद है बहुत ज्यादा। इसका अगर हम सही इस्तेमाल करें, यूट्यूब पे देख लो, आप पुरानी से पुरानी चीज है, आप कोई भी चीज हो आप उठा के उस पे देख सकते हो। आपको सर में दर्द हो रहा है, आपको नज़ला हो रहा है, कोई डॉक्टर आपके करीब नहीं है, आप उसमें सर्च करो, आपको बता देगा उसका तरीका भी। तो मेरी जान, मेरे भाइयों, एक तरीका होता है, जो भी चीज है आप उसको अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो उसका गलत आपको जवाब मिलेगा, गलत तरफ आप जाओगे। अगर आप उसको सही इस्तेमाल करोगे तो उसके फायदे ही फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं, और आप उसका फायदा उठा सकते हो। मैं कहता हूं हर चीज का जो भी साइंस ने इजाद किए, साइंस क्या है? साइंस का मतलब है किसी चीज को इजाद करना, सच्चाई। साइंस का मतलब है सच्चाई, जो सच है वो साइंस है। तो साइंस का गलत इस्तेमाल करोगे तो गलत तरफ जाओगे ना मेरे भाई। अगर उसका सही इस्तेमाल करोगे तो उसके फायदे भी फायदे हैं ना। जैसे साइंसदान है, हमारी दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदान इजाद करते हैं, कभी कोई कैंसर की दवाई, हेपेटाइटिस की दवाई, दिल की दवाई, क्या क्या तरक्की करता है, ये साइंस ही है ना, ये टेक्नोलॉजी है ना। टेक्नोलॉजी को मैं कभी बुरा नहीं कहता, टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ, उसको इस्तेमाल करो, लेकिन सही सिमत में इस्तेमाल करो, उसको गलत सिमत में इस्तेमाल मत करो। आपको पता नहीं है, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, रूह को सुकून देती है, जिस्म को पुरसुकून करती है। मौसीकी को सुनने के लिए भी पूरा माहौल चाहिए होता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, पत्थर पर आदमी बैठा हुआ हो, रबाब बजा रहा हो, और उसके साथ वो जो बांसुरी हो वो बज रही हो, और ढोलक बज रहा हो, हाय 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 हाय, क्या माहौल होता है, मस्त माहौल होता है। मौसीकी कहीं की भी हो, चाहे सिंध की हो, पंजाब की हो, इंग्लिश म्यूजिक हो, वो इंग्लिश म्यूजिक आपने नहीं सुना, वो जो अंग्रेज गाते हैं, क्या बात है, ये भी सुर है। लेकिन अगर किसी की समझ में आए, मौसीकी तो मौसीकी है, इंसान को गमों से दूर कर देती है। मेहंदी हसन साहब, वाह क्या फनकार पैदा किए हैं। लोग कहते हैं मेहंदी हसन के गले में भगवान बोलता है और अजीज मियाँ के गले में शैतान बोलता है। लोग मजाक करते हैं, लेकिन ये दोनों बड़े फनकार हैं। मेहंदी हसन, हाय हाय हाय, क्या गाने गाते थे। वो गाना नहीं है रंजिशे ही सही, बाबा माफ करना, मैंने अगर पूरा गाना सुना दिया तो आप तो रोना शुरू कर दोगे कि भाई ये कैसा आवाज है इसका। बल्कि वो सुना नहीं है कि तानसेन जब गाना गाता था तो गिलास में से पानी निकल जाता था, गिलास पट जाता था। हम जब गाना गाएगा तो चूल्हे में आग लग जाएगा। आग तो लगना है चूल्हे में, क्योंकि चूल्हे में तो आग ही लगता है, कोई पानी थोड़ी लगता है। लेकिन मेरी जान, ये तो खैर मजाक की बातें थी, हम क्या गाएगा। KPK में तो बड़े से बड़े फनकार पड़े हैं, गुलकार, वाह 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 वाह। ख्याल मोहम्मद से गुलजार आलम, अनवर ख्याल, हदायतुल्ला, वगमा, गुलजार बेगम, एक से एक फनकार, क्या गाने गाए इन्होंने। वही तचे पबाम बांधे वलाड़ विता कतल खलक जमा पनिंदारो चिप, वाह वाह वाह, क्या आवाजें थी इनकी। ये जब गाते थे तो पहाड़ों के अंदर इनकी आवाजें गूंजती थी। और जो मौसीकी के आलात हैं, हाय 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 हाय, रबाब का तो एक टंग जो होता है ना,
ہائے 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 ہائے، رباب جب کہیں بجتا ہے، پہاڑوں کے اوپر بیٹھ کے جب نوجوان پہاڑی پتھر کے اوپر بیٹھ کر جب رباب کی دھن بجاتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے، لگتا ہے کہ ہم اس دنیا کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے دور کہیں ایسی پرفضا مقام میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، خوبصورت جھرنے جس میں سفید پانی چھلکتا ہوا آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے کے پی کے کی موسیقی کی۔ اسی طریقے سے یہ موسیقی تو کہیں کی بھی ہو، چاہے کراچی کی ہو، چاہے کے پی کے، چاہے سندھ کی ہو، چاہے پنجاب کی ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے موسیقی روح کی غذا ہے، روح کو سکون دیتی ہے، جسم کو پرسکون کرتی ہے۔ موسیقی کو سننے کے لیے بھی پورا ماحول چاہیے ہوتا ہے، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہو، پتھر پر آدمی بیٹھا ہوا ہو، رباب بجا رہا ہو، اور اس کے ساتھ وہ جو بانسری ہو وہ بج رہی ہو، اور ڈھولک بج رہا ہو۔ ہائے 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 ہائے، کیا ماحول ہوتا ہے، مست ماحول ہوتا ہے۔ موسیقی کہیں کی بھی ہو، چاہے سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، انگلش میوزک ہو، وہ انگلش میوزک آپ نے نہیں سنا، وہ جو انگریز گاتے ہیں، کیا بات ہے، یہ بھی سر ہے، لیکن اگر کسی کی سمجھ میں آئے، موسیقی تو موسیقی ہے، انسان کو غموں سے دور کر دیتی ہے۔ بس اب چھوڑو یار، پاکستان کے فنکار تو ہے ہی نمبر 1، پھر انڈیا چلے جاؤ، بالی ووڈ میں کیا کہتے ہیں اس کے اندر، ادھر بھی سارا خان ہے۔ ہاں، شاہ رخ خان، وہ اپنا یوسف خان، دلیپ کمار، راج کپور، اپنا ششی کپور، رشی کپور، شمی کپور، یہ سب کون ہے؟ خان ہے بھائی، پشاور میں ابھی بھی ان کا اپنا گھر موجود ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے بڑا نام بنایا بھائی، شاہ رخ خان، کیا بات ہے۔ ایک وہ امریش پوری خان، نہیں بابا، وہ امریش پوری خان نہیں ہے، وہ خان نہیں، خان ایسا تھوڑی ہوتے۔ امریش پوری کا وہ ایک فلم دیکھا میں نے، اس میں ہم نے دیکھا وہ امیتابھ بچن کے ساتھ اس کا فلم تھا نا، امیتابھ بچن نے کیا کیا، اب وہ اندر گیا، اس نے شادی ہو گیا، اس کا دلہن اس کا وہ گھونگھٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ادھر کیا کیا، ادھر یہ نکلا امیتابھ بچن، اس نے دروازہ کھولا، اندر گیا، جیسے اس نے گھونگھٹ اٹھایا، میں نے ریموٹ سے سین آگے کر دیا، ریموٹ سے سین کو میں نے ریورس کر دیا، 10 مرتبہ اس نے گھونگھٹ اٹھایا، 10 مرتبہ تیرے بھائی نے امیتابھ کو ریورس کیا۔ ہم نے بولا امیتابھ، تو امیتابھ ہے تو ہم بھی یوسف خان ہے، اب چلتے ہم وہ ادھر، وہ کون سا، وہ ہالی ووڈ، کیا فلمیں بناتا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے سچی مچی کا فلم۔ ان کا کوئی سا بھی فلم اٹھا کے دیکھ لو، بڑا محنت کرتا ہے۔ اب تو وہ وی ایف ایکس آ گیا ہے، وہ جو ہرا ہرا کپڑا ڈال دیتے ہیں اور پورا فلم اسی میں کھینچ دیتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ٹیکنالوجی والا کام ہے نا۔ کیا بات ہے، وہ ایک انہوں نے اسلامی فلم بنایا تھا ہالی ووڈ نے بہت پہلے، کیا نام تھا اس کا، دی میسج، واہ واہ واہ، کیا غضب کا اس کے اندر گیٹ اپ دیا انہوں نے، کیا گھوڑے دکھائے، واہ 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 واہ۔ وہ انگریز اداکار نہیں ہے، کیا نام ہے اس کا، انتونی کوئک نہیں، وہ انتونی کوئن، اس نے حضرت حمزہ کا کردار کتنا زبردست کیا تھا، واہ 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 واہ، کیا فلم بنایا تھا۔ وہ ٹائٹینک کو دیکھ لو، ٹائٹینک کیا زبردست فلم ہے، بہت اچھا فلمیں بنایا ہالی ووڈ نے۔ کیا کہتا، ریڈرز آف دی لاسٹ آرک، وہ اس میں وہ سانپ والا رول، اتنے سانپ، میں تو ڈر گیا، میں نے بولا اتنا سانپ، اگر ایک آدھ سانپ ادھر سینما میں آ گیا تو ہم کو کاٹ لیا تو بھئی یہ کیا ہوگا، ہمارا زہر کون نکالے گا، ہم تو خود زہر سے بھرا ہوا ہے، ہمارے اندر کیا زہر کام کرے گا، ہم تو سانپ کو دیکھ لے تو سانپ کو زہر چڑھ جائے، ہم تو اتنا زہریلا ہے، ہمارے کو تو علاقے والے بولتے وہ زہریلا خان، ادھر آؤ، کدھر جا رہے ہیں۔ ہاں، ویسے تو علاقے والے ہم کو شاہ رخ خان بھی بولتے ہیں، ہم جب بھی گلی سے نکلتا ہے لوگ بولتے ہیں وہ شاہ رخ خان، 2 روپے کا چولے تو دے دو۔ کیا کرے بھائی، مزہ آ رہا ہے قسم سے، ہر طرف جب بھی جاؤ آپ، لیکن پاکستانی اداکاروں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے غموں کو بھلانے کے لیے موسیقی کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے غموں سے دور، اپنی ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے نشوں کا سہارا لیتے ہیں۔ میرے خیال میں نشہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، مگر کیا کرے، کہیں بھی چلے جائیں آپ،
جیسے ہمارے ادھر کراچی کے اندر آ جاؤ تو ہر کسی کا منہ بھرا ہوگا, کسی سے پوچھو ایڈریس, بھائی یہ میں نے نمائش کی طرف جانا تھا, وہ منہ میں اس کے گٹکا رکھا ہوگا, ادھر میم پوری رکھا ہوگا. نشہ کوئی بھی ہو خراب ہے, چاہے وہ نسوار کا ہی کیوں نہ ہو. لیکن آپ کسی پٹھان کے سامنے بول دو بھائی نسوار برا نشہ, تو وہ تو آپ کو مارنا شروع کر دے گا, کیونکہ ان کی نظر میں تو نسوار صحت بناتا ہے, گالوں پہ لالی لے کر آتا ہے. وہ اشتہار نہیں تھا کہ ایک ہی چٹکی, وہ جو چائے والا تھا ٹپال والا, اس کے اوپر پٹھان نے بھی وہ ایک اشتہار بنا دیا ہے. بھائی وہ اشتہار ایسا ہے, ایک ہی چٹکی نسوار کی جان بنائے پٹانی کی, صحت لائے سرخی لائے, ایک ہی چٹکی نسوار کی. نسوار کھاؤ, خود کھاؤ, پیارے بچوں کو کھلاؤ. خبردار تمام نسوار عورتوں کی پہنچ سے دور رکھو, کیونکہ اس نے رکھنا ہے چٹکی اور اس نے گھوم جانا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں بھائی, چرس ہو, ہیروئن ہو, چاہے کوئی سا بھی نشہ ہو, بری چیز ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اس سے صحت خراب ہوتا ہے, گردے خراب ہوتے ہیں, پھیپڑا خراب ہوتا ہے, تلی خراب ہوتا ہے, دل کا بیماری ہوتا ہے, ہزاروں ٹینشنیں ہوتا ہے. آپ تو نشہ کر کے ادھر سے ادھر نکل جاتے ہو, آپ کے گھر والے پھر رلتے رہتے ہیں کہ کاش یہ نشہ نہ کرتا تو آج نہ اس کو کینسر ہوتا منہ کا, نہ اس کا گردے خراب ہوتے. میں تو کہتا ہوں موسیقی ہی بہتر ہے, آپ نشہ بالکل مت کرو. یہ خان کا ہدایت ہے تم لوگوں کو کہ نشہ بالکل مت کرو, نشے سے دور رہو. اور میں تو چاہتا ہوں کہ نشے سے دور پاکستان ہو. اچھا, باتوں میں مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ آج کل بلکہ ان دنوں یہ سیلاب کیوں اتنا زیادہ آ رہا ہے. ہر سال 2 سال کے بعد پاکستان کے اندر سیلاب آ جاتا ہے, طوفان آ جاتا ہے, لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, ان کے کھیت اجڑ جاتے ہیں اور کسان بیچارے بالکل پریشان ہو جاتے ہیں, گھر بار, ان کے جانور سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو ہم نے سوچا تو ایک ہی نتیجہ نکلا کہ جب ہم قدرت کے جو کام ہے اس کے اندر رکاوٹ پیدا کریں گے تو ایسے طوفان سیلاب تو آئیں گے نا. اب آپ پوچھو گے کہ وہ کیسے بھائی جان, تو جو دریا کے راستے ہیں, جو دریا ہے جو شروع سے صدیوں سے ان راستوں کے اوپر دریا بہتا آ رہا ہے, اس کے اندر اگر آپ آبادی کرو گے, دریاؤں کو گھیر لو گے, اس کے اندر سوسائٹی بنا دو گے, اپنے کھیت بنا دو گے, تو پانی کو تو اپنا راستہ چاہیے نا. جب پانی راستہ بناتا ہے, جب پانی آتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا, پہاڑ کے پہاڑ اڑا کر لے جاتا ہے. یہی حال سیلاب کا ہے. آپ سوات کے اندر چلے جاؤ, وہ بحرین, مدین, کالام, ادھر آپ چلے جاؤ تو آپ دیکھو گے دریا کے اندر انہوں نے بڑے بڑے ہوٹل بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے دریا کا راستہ روکا ہوا ہے. میرے بھائیوں, جب بارشیں ہوں گی, طوفان آئے گا, پانی جب پہاڑوں سے نکلے گا تو وہ تو اپنا راستہ بنائے گا نا. میرے بھائیوں, وہ تو ہوٹلوں کو تباہ کر دے گا, آپ کے کھیت لے جائے گا, آپ کے جانور لے جائے گا. تو میرے بھائی, سب کچھ ایسے کا ایسا ستیہ ناش ہو جائے گا. کیوں کہ آپ قدرت کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہو. ایک تو ہر طرف سے یہ ہریالیاں ختم ہو گئی ہیں. یہ جو لوگ ہیں ٹمبر مافیا جیسے کہتے ہیں, درخت کے درخت کاٹ رہا ہے, جنگلات کو ختم کر رہا ہے. نہیں, درخت لگاؤ, ہریالی لاؤ. ہر طرف یہ سیمنٹ, بجری, یہ بلڈنگیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن ساتھ میں جو نیچر ہے, جو قدرت ہے, جو درخت ہیں, جو کھیت ہیں, ان کو بھی آباد کرو تاکہ یہ ملک ترقی کرے. تو سمجھے میری بات کو, قدرت سے ہم جتنا دور ہوتے جائیں گے ہم اتنا ہی دھستے جائیں گے. اب آپ دیکھ لو نا آج کل کا یہ ماحول کیا ہو گیا ہے. پہلے ہم گاؤں دیہاتوں میں, شہر میں, ہر طرف وہ جو ہے نا ایک چوپالے جو ہوتی تھی, جیسے شہر میں آ جاؤ تو لوگوں کی بیٹھک ہوتی تھی, باہر چبوترے پہ بیٹھتے تھے, شام کو رات کو گپے لگاتے تھے, ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے تھے. گاؤں میں ایک چوپالے ہوتی تھی, بیٹھک ہوتی تھی, اوتاق ہوتی تھی, اس کے اندر شام کو رات کو آتے تھے, لوگ بیٹھتے تھے, کوئی رباب بجا رہا ہے, کوئی گانے گا رہا ہے, ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے. ختم ہو گیا وہ. اب تو یہ ماحول ہو گیا کہ بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے, باپ بھی بیٹھا ہوا ہے, اور سب بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہے, سب موبائل میں لگے ہوئے, ٹڑنگ, فیس بک,
टड़ंग, व्हाट्सएप पे टड़ंग। अब तो ये हाल हो गया, खाना खा रहे तो सबसे पहले उसका तस्वीर खींचते हैं, वो फेसबुक पे डालते हैं, फिर खाना शुरू करते हैं। ओ बाबा क्या करते हो, बल्कि मोबाइल सामने रख दिया, उसको देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये एक नुवाला लिया, ये फेसबुक पे अपलोड किया। ओ खुदा गारत करे तुम लोगों को भाई, क्या कर दिया है। खाना तो हलाल तरीके से खाओ, माहौल बिल्कुल चेंज कर दिया है। हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है, वो देखा है वो खाना खाते वो स्टिक भिजवाना। और खुदा गारत करे, स्टिक कौन भिजवाता है, स्टिक कोई खाने की चीज है, स्टिक भिजवा रहा है। लकड़ी भिजवाना, और लकड़ी के टाल पे चले जाओ, 1-2 किलो लकड़ी ले लो वहां से। स्टिक भेज रहा है, स्टिकर भेज रहा है, वो क्या कहते हैं लाइक कर रहा है। भैया आपने जो वो फेसबुक पे वो भेजा था, कितना लाइक है उसका। खुदा गारत करे, किन चक्रों में पड़ी है। बिल्कुल वो मोहब्बत वो खत्म हो गया है। बैठे हुए हैं साथ, लेकिन फिर भी एक साथ नहीं है, सब मोबाइल में अलग अलग लगे हुए हैं। और माहौल तो बिल्कुल ही बदल गया है। शादियों को देख लो, पहले कितने खूबसूरत रस्म रिवाज होते थे शादी में। दूल्हा सज के आ रहा है, घोड़े पे बैठ के, घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, दुल्हन को डोली के अंदर बिठाते थे, डोली को लेके जाते थे आहिस्ता आहिस्ता, गाना बज रहा होता था। ओ क्या जबरदस्त माहौल होता था। मेहंदी की रात को ढोलक के ऊपर गाने औरतें गाती थी, माए बहने, वो बच्चे डांस करते थे। अब भाई वो विजय को क्या कहते, वो उनको बुला लो, म्यूजिक वालों को, वो साउंड लगा दिया, वो वीजे लगा दिया, वो गाने बेहयाई। ओफो, शादियां भी दिन में होती थी, दोपहर को शादी होती थी, रात तक सब जो है ना दूल्हा दुल्हन सब अपने अपने घरों को पहुंच जाते थे। अब तो शादी रात को 2 बजे तो खाना स्टार्ट होता है, 3 बजे खाना चलता है। वो रस्में, वो फोटोग्राफर आए हुए, हाँ, दुल्हन को बोलता है आप इस तरह चल के आए, वो दूल्हा आप इस तरह चल के आए, जैसे कोई फिल्म का शूटिंग चल रहा है। बेड़ा गर्क कर दिया। फारिग होते होते सुबह की अजान हो जाती है, अगले दिन वलीमा है। भाई ये कैसा वलीमा है, समझ में नहीं आता है। बिल्कुल ही माहौल चेंज कर दिया है, हर चीज को तब्दील कर दिया है। पुराना दौर कितना खूबसूरत दौर होता था, उस वक्त की मोहब्बत वो भी जबरदस्त। हाय 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 हाय, मोहब्बत तो पुराने दौर की, लैला मजनू, शीरी फरहाद, अपना यूसुफ खान शेरबानो, मूसा खान गुल मकई। और अब की मोहब्बत देखो, वो एक दूसरे को अपना पैगाम देने के लिए वो सालों इंतजार करते थे, वो फिर जाके खत लिखते थे, खत कबूतर वाला लेके जाता था। अजीब, कितना जबरदस्त माहौल था। अब तो वो मोबाइल सामने रखा हुआ है, चलो भाई वीडियो कॉल पे आ जाओ। और तेरा बेड़ा गर्क को, अभी से तूने ये हाल कर दिया, वीडियो कॉल पे आ जाओ, ये SMS कर दिया, ये मैसेज कर दिया, ये फेसबुक पे ये कर दिया। कितना कितना बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने हमारा, इस माहौल को, इस सकाफत को। अल्लाह बचाए इन सब चीजों से। मैं तो कहता हूँ भाई, वही पुराना वाला दौर लेकर आओ, वही यूसुफ खान शेरबानो वाला, वही मोहब्बत भरा दौर। क्या खूबसूरत गाने होते थे, उसके ऊपर मोहब्बत होती थी। क्या गाने होते थे, वाह वाह, क्या गाने होते थे। राशा हो राशा खोशे मैदान दे। आजकल का गाना न सर न पैर, समझ में ही नहीं आता कि कौन क्या गा रहा है, लड़की गा रही है या लड़का गा रहा है, समझ में नहीं आता। हाय हाय हाय, क्या पुराना दौर, क्या रिवायत थी। अल्लाह, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे वो दौर दोबारा वापस आ जाए। अच्छा, बातों में मुझे एक बात और याद आई। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। पहले हिंदुस्तान, जिसे हम बर्र सगीर कहते हैं, वो था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस मुल्क को आधा किया। पाकिस्तान 1947 को जब आजाद हुआ तो एक नौमौलूद था, एक छोटा सा बच्चा, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से इसने वो तरक्की किया कि आज भी पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर वाहिद एटमी मुल्क है जिसके पास अपना एटम बम है, वरना किसी और इस्लामी मुल्क के पास नहीं है। अल्लाह का हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें पाकिस्तान जैसा एक आजाद मुल्क दिया, जिसमें हम आजादी के साथ सांस ले सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं। वरना आजादी की कदर अगर आप जानना चाहते हो तो उन लोगों से पूछो जो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे फलस्तीन वालों से पूछो, जिनके ऊपर इसराइल रोजाना धमाके करता है, उनको शहीद करता है। गजा के मुसलमानों के हालात देख लो,
کس طریقے سے وہ بیچارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں، ہمیں اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، بلکہ پاکستان واحد ملک ہے جس میں ہر کسی کو اپنی عبادت، اپنے مذہب پہ چلنے کی آزادی ہے۔ یہ ایک جمہوری ملک ہے۔ ہم جب بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس کے چاروں صوبوں کی بات کرتے ہیں، سندھ، بلوچستان، پنجاب اور KP کے۔ یہ چاروں صوبے ایسے ہیں جیسے چاروں بھائی جو آپس میں ایک اتحاد کی طرح رہتے ہیں۔ ہم کہیں بھی چلے جائیں، جیسے میں کراچی کے اندر رہتا ہوں، ایک دفعہ میں دوسرے صوبے پنجاب لاہور گیا، ہائے ہائے ہائے، لاہور کی کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے جیسے لاہور پاکستان کا دل ہے۔ وہاں فجے کے پائے، ہائے 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 ہائے، بادشاہی مسجد، شالیمار باغ۔ صبح جب آپ اٹھو تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ماشاءاللہ ایک آزاد فضا میں گھوم رہے ہیں۔ کیا زبردست ادھر کا مینار پاکستان۔ مینار پاکستان، ہمارے ملک پاکستان کی جو قرارداد پیش ہوئی تھی وہ وہیں پر پیش ہوئی تھی، اور وہیں پر یہ منصوبہ تیار کیا گیا تھا، بلکہ یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم آزاد ملک لیں گے اور اس کا نام پاکستان ہوگا، جو اس دنیا میں ابھر کر آئے گا۔ اور اللہ نے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال کے خواب کو پورا کیا، اور قائد اعظم نے اس کے لیے محنت کی، جد و جہد کی، جس میں ہمارے یہ چاروں صوبوں کے لوگ، مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی اور پاکستان کی طرف آئے، انہوں نے آزادی کے لیے بہت کام کیا۔ لیکن ہم یہ سوچتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کبھی ہمیں بھی اپنے دل کے اندر جھانک کر اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے اس آزادی کی قدر کی، ہم نے پاکستان کے لیے کبھی سوچا کہ ہم اس ملک کو ترقی دیں؟ کیونکہ جیسے ہی پاکستان بنا 1948 سے ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے ہمارے اوپر حملے شروع کر دیے، جیسے سن 1965 کی جنگ، جس میں ٹینک لاہور تک آ گئے تھے، لیکن ہمارے لاہور کے رہنے والے جو عوام تھی وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئی، اور ہمارے دشمن ملک کے جو ٹینک تھے ان کو واپس لوٹنا پڑا، ان کو شکست ہوئی، اور اس طریقے سے وہ جنگ ہم نے جیتی۔ اور 71 کی جنگ میں بھی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، اور جس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوا، اور ہمارا ایک بھائی ہم سے جدا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بھی دشمن کی سازشیں چل رہی ہیں، ابھی تک چلتی ہے، کہ وہ اس ملک کے جتنے بھی رہنے والے بھائی کو بھائی سے لڑائے، کبھی فرقہ واریت پہ، کبھی تعصب پہ، کبھی لسانیت پر، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے یہ ملک میں رہنے والے 25 کروڑ عوام ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اپنے اس ملک سے بھی پیار کرتے ہیں، اور سب، چاہے پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، مہاجر، گجراتی، میمن، جو بھی ہیں، سب ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور ایک اکائی کی طرح اس ملک میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ ملک قیامت تک آزاد رہے گا، اور اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اخروٹ ہوتا ہے بالکل دماغ کی طرح، اور جو اخروٹ زیادہ کھاتا ہے اس کا دماغ بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ تو لوگوں نے بلا وجہ وہ بنایا ہوا ہے کہ 100 پوڑو تو ایک پٹھان کے دماغ نکلتا، نہیں بابا، ایک پوڑو تو اس میں سے 100 دماغ نکلتا ہے۔ خان تو میری جان اتنا مشہور ہے کہ پٹھانوں کے بعد جتنا عقل ہے کسی کے پاس نہیں ہے، لے کر آؤ۔ اوہو، میں بولتا ہوں وہ جو چاند کے اوپر جو پہلا انگریز گیا تھا، اس نے جیسے اس نے چاند پہ قدم رکھا تو سامنے دیوار پہ لکھا ہوا تھا ولی خان کو رہا کرو۔ ہے چاند پہ بھی سب سے پہلے پٹھان گیا، ہم بولتے ہیں جدھر بھی جاؤ خان گیا۔ میری جان، اخروٹ مت بولو، اخروٹ کھاؤ گے تو تمہارا دماغ میں بھی اخروٹ آئے گا۔ یہ تو ٹاپک ہو گیا اخروٹ کا۔ اخروٹ کھاؤ، جان بناؤ، بلکہ ساتھ میں بادام بھی کھاؤ، پستے بھی کھاؤ، کاجو بھی کھاؤ، مگر کیسے کھائے گا میری جان؟ سب اتنا مہنگا ہے، 6000 روپے کلو، تو وہ کیا کہتے ہیں اس
اس کو وہ پستہ، بلکہ پستہ نہیں، وہ چلغوزہ نہیں ہوتا، اتنا سا ہوتا ہے چلغوزہ، 20,000 روپے کلو. اس کو تو چھیلنے میں پورا سال لگ جاتا ہے، اور چھیلتے چھیلتے اس میں سے اتنا سا بمبت، وہ کیا کہتے ہیں، اتنا سا گٹھلی نکلتا ہے جس کو چلغوزہ کہتے ہیں. کیا کھائے گا ہم غریب آدمی، وہ ان کا قیمت ہی اتنا بڑھ گیا ہے. اچھا بات کر رہا تھا ہم وہ فنکاروں کی. ادھر آپ جدھر بھی جائیں آپ کو اسٹیج ڈرامے ضرور نظر آئیں گے. تماثیل میں جائیں تو وہ افضال احمد صاحب کا جو بنایا ہوا تھیٹر تھا، ادھر ڈرامے. ادھر الحمرا ہال 1 2 3 میں آئیں، قذافی کلچر میں جائیں، اوپن ایئر میں جائیں، کہیں بھی جائیں آپ کو اسٹیج کے ڈرامے زبردست نظر آئیں گے. اور میں تو کہتا ہوں کہ لاہور شہر کی پہچان ہی اسٹیج ڈرامے ہیں. وہاں کے جو بڑے بڑے فنکار ہیں اسٹیج ڈراموں کے، جیسے امان اللہ صاحب، ببو برال، مستانہ، سہیل احمد، اور جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ آپ لے لیں جو تھیٹر کے ہیں، انہوں نے اس ملک کا نام کافی روشن کیا ہے. کیا زبردست فنکار ہے. اور جب وہ جھکتے مارتے ہیں تو واہ، عوام جو ہے وہ لوٹ پوٹ کے ہنس ہنس کے ان کا برا حال ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ تھیٹر کی جو میں بات کر رہا ہوں، آپ کراچی میں آ جائیں تو واہ، کراچی نے بھی بڑے بڑے فنکار تھیٹر کے لیے پیدا کیے ہیں، جیسے کہ معین اختر صاحب. واہ واہ، کیا بات تھی معین اختر صاحب کی، کتنے انہوں نے کردار ادا کیے ہیں. اگر وہ روزی کا کردار ہو، کسی عورت کا کردار ہو، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے واقعی میں یہ عورت ہے. وہ اگر کسی بوڑھے کا کردار ہو تو ایسا لگتا تھا کہ واقعی میں کوئی بوڑھا کردار ادا کر رہا ہے. اگر وہ کسی بچے کا کردار ہو تو ایسے ادا کرتے تھے جیسے واقعی میں کوئی بچہ کردار ادا کر رہا ہے. اسی طریقے سے عمر شریف، واہ واہ واہ، کیا فل بدی ڈائلاگ بولتے تھے. واہ، ایک ڈرامہ جو ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ڈرامہ ایک طرف اور عمر شریف کا کردار ایک طرف. وہ پوری دنیا ان کو مانتی ہے کہ واقعی میں عمر شریف، واہ واہ واہ، عمر شریف کیا فنکار ہے، زبردست. انڈیا کے آپ بڑے سے بڑے فنکاروں کو لے لے، گووندا، شاہ رخ خان، امیتابھ بچن، وہ سب کہتے ہیں کہ عمر شریف جیسا فنکار صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. پاکستانی فنکار جتنے بھی ہیں، آپ کہیں پہ چلے جائیں، انہوں نے پاکستان کا نام بہت روشن کیا ہے. آپ تھیٹر پہ دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں. ابھی تک تو ہم نے فلموں کی ادھر ادھر ہر جگہ کی بات کی، لیکن اب ہم کرتے ہیں ایک اصلی موضوع کے اوپر بات. وہ موضوع جس کے لیے دنیا میں ہم آئے ہیں، انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ویسے بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور آپ سب کو پتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو، یعنی کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے. وہ ہستی جن کے لیے اس پوری دنیا کو، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، وہ 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے. ہم مسلمان اس مہینے میں، اس 12 ربیع الاول کو، بلکہ پورے اس مہینے کو جشن کی طرح مناتے ہیں. ہم اس کو 12 ربیع الاول کو عید سمجھتے ہیں، اور واقعی میں یہ عید ہے ہمارے لیے. ویسے تو عید بقرہ عید، عید الفطر رمضان والی عید ہے، لیکن یہ بھی ہماری عید ہے. اس دن، اس رات کو ہم پورے شہر میں، بلکہ اپنے محلوں میں، گاؤں میں، ملک میں، ہر جگہ چراغاں کرتے ہیں. چراغاں کیوں نہ کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہے جنہوں نے ہمیں رہنے کا طریقہ بتایا، ہمیں دنیا میں چلنے کا طریقہ بتایا، ہم کو بتایا کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بسر کریں. تو بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر ہم اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر، ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزارے، تو یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہم کامیاب ہیں. ہم کامیاب ہیں، ہم ضرور کامیاب ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ اگر کوئی بھی عمل کرے، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی نہ ہو تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر آپ کی نیت نیکی کی غرض سے اچھی ہے تو آپ کا ہر عمل قابل قبول ہے. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جھوٹ مت بولو، سچائی کا راستہ اختیار کرو. تو بھائیوں،
سچائی کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ سچ ہمیشہ، جیت جو ہے ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، جھوٹ کی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا فانی ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا ختم ہو جانی ہے۔ جو آخری زندگی ہے، جو آخرت کے بعد جو زندگی ہے، وہی لافانی ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد ہی صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہیں اور کامیاب ہی رہیں گے۔ کتنی پیاری باتیں میں نے آپ کو بتائی، یہ صرف اس مہینے کی برکت سے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو بھی میری اس بات کو سن رہا ہے وہ اس پر عمل کرے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، جو ان کا بتایا ہوا راستہ ہے، یعنی کہ نیکی کا راستہ، سچائی کا راستہ، حق کا راستہ، ان کا راستہ یہ ہے کہ ظالم کا ساتھ کبھی مت دینا، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم اس سے کمزور ہو، ظالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے سامنے ہتھیار نہیں چلا سکتے، اس کا مقابلہ اس طرح نہیں کر سکتے، تو زبان سے اس کا مقابلہ کرو۔ اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں اس کو برا کہو، یہ بھی قابل قبول ہے۔ لیکن ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دینا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، سچائی کے راستے پر چلنا ہے، جو راستہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اسی پر چلنا ہے۔ اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اپنے تمام بہن بھائیوں سے، اپنے پیارے پیارے چھوٹے بچوں سے، کہ وہ اس مہینے کی برکت سے میری ان باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر، اپنا رہنما مانتے ہوئے ان کی ہر بات کو فالو کریں گے، جو انہوں نے کہا اس پر عمل کریں گے، اور زندگی کو انشاءاللہ کامیاب بنائیں گے۔